नोले की क़यादत कहीं नजर नहीं आ रही। कूड़ा कह रहे हैं कूड़ा। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। कब्ज़ा माफिया की अगर लिस्ट जो जारी हुई है तो सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया तो ये जाली हुकूमत ख़ुद है और इसकी सारी ATMs हैं और वो सब हैं जिनको इन्होंने तारीख़ी चोरियों और डाकों के बावजूद बहुत बड़े बड़े NROs दिए हैं। तो अगर सही मायनों में माफियाज़ का मतलब आपने समझना है, कब्ज़ा माफिया का आपने समझना है, जो 2018 के इलेक्शन में अवाम के वोट पर डाका डालकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जाके कब्ज़ा करके बैठ गए, पाकिस्तान पे कब्ज़ा करके बैठ गए, उनसे बड़ा कब्ज़ा माफिया कौन है? और उस दिन के बाद से पाकिस्तान की ऐसी डाउनफॉल शुरू हुई कि हर, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, LNG हो, चाहे वो PIA हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की गवर्नेंस हो, पाकिस्तान हर जगह पर इनकी जो गवर्नेंस है उसके बड़े बड़े फेलियर्स इनका मुंह चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो करप्शन के स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तारीख़ में कभी भी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और कब्ज़ा माफिया के इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ मंजर आम पे आई हैं। तो अभी आप मीडिया को दबाव में ले आएँ, अभी आप अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो आपके एहतसाब के इदारे हैं, आप उनको दबाव में ले आएँ। एक दिन तो आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और वक्त करीब है इंशाल्लाह। मैडम ये बताएं, ये हुकूमती लोग कहते हैं कि जैसे PDM पहले मुतहरिक थी, अब एक सेकंड, मैं ज़रा PDM की बात बाद में करूँगी, पहले मैं ये कर लूँ कि ये जो खोखर बरादरान मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, मैं आज मियाँ साहब के कहने पर इनसे इजहार यकजहती के लिए आई हूँ और मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती इनके साथ उस दिन हुई। इनकी बहनों के, बेटियों के घर गिराए गए और आधी रात को धावा बोला इन्होंने और चादर चार दीवारी का जो तकद्दस था उसको पामाल किया। कोर्ट में इनका स्टे था, उस स्टे के बावजूद कौन है वो जिसने इंतकाम में अंधा होकर वो कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाईं। मैं कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी इस तज़हीक का नोटिस लें और ये भी ऑब्वियसली कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट का फ़ैसला आ गया, इनके हक़ में आ गया। तो मुझे ये भी पता चला है कि ये जो शख्स है जिसका नाम इमरान ख़ान है, वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है और पहले खोखर बरादरान को PMLN के बहुत सारे जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलीज़ हैं और जो हमारे सेनेटर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स की तरह इनको भी पहले दबाव में लाने की कोशिश की गई। इनको भी हर जलसा, हर जुलूस के मौका पर इनको ये कहा गया कि आप क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ कर लें, आप पार्टी को छोड़ दें, आप क़यादत को छोड़ दें, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, आप ज़ेर ज़मीन चले जाएं। बहुत धमकाते भी रहे, लेकिन इन्होंने जब पार्टी क़यादत और नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर ये इंतकामाना कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ की गई। मैं इसकी सख्ती से मज़म्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि कुफ्र का निज़ाम, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो स्टैंडर्ड्स ये ख़ुद आज सेट कर रहे हैं, हमने तो बर्दाश्त कर लिए। हमारी अल्लाह के फजल करम से 4 साल की जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून स्टैंड्स यूनाइटेड। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज़ शरीफ के बयानिए पर उन्होंने लब्बैक कहा और अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग की हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहली मर्तबा है कि मुस्लिम लीग ने जुल्म के आगे, जबर के आगे, हुकूमत वक्त के आगे झुकने से इनकार कर दिया, टूटने से इनकार कर दिया। तो ये तो एक तारीख़ी नाकामी है जो इमरान ख़ान को और उसके सारे हवारियों को फ़ेस करनी पड़ी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी नाकाम होंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून एक वो जमात है जिसकी जड़ें हैं आवाम के अंदर। उसमें ये अफजल खोखर साहब और सैफ खोखर साहब जैसे वफ़ादार मियाँ साहब के बाएतमाद साथी भी हैं और मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत जड़ें हैं माशाल्लाह। लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कुछ नहीं है और वो एक वन मैन शो पार्टी है और जब वो इंसान कमज़ोर,
ہوگا ختم ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ پارٹی ٹوٹ کے بکھر جائے گی. مسلم لیگ نون پہ توجہ کرنے کی بجائے ذرا اپنی توجہ آپ کائنڈلی اپنی جماعت کی طرف کریں. اور یہ جو 15-16 لوگوں کا کل گروپ ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر تحریک وہ جو ایک عدم اعتماد کا جو انہوں نے اظہار کیا, اب اپنی پارٹی پہ توجہ دیں, کیونکہ آگے آگے جب الیکشن آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جنرل الیکشن آنے والا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا. تبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ یہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں, نہ یہ عوام کے اندر جا سکتے ہیں. جب بھی یہ ان کے وزراء اور یہ عوام کے اندر جاتے ہیں ان کو بہت بڑے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آگے آگے جو حالات ان کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے ان کو اپنی پارٹی پہ توجہ دینی چاہیے. مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں, اس میں یہ تاریخی ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کا بڑا فضل ہے, مسلم لیگ نون آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے پوری 4 سال سے ہتھ کنڈے آزما لیے, کچھ کامیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی اپنی باری ہے. مریم صاحب یہ بتا دیں کہ کوکر صاحب جو عدالت میں جا رہے ہیں کیا یہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں جائیں گے یا مسلم لیگ نون اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے؟ نہیں, مسلم لیگ نون تو سیاسی طور پہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے. جو اگریوڈ پارٹی ہے جو افیکٹڈ ہے آبویسلی کورٹ تو وہی جائیں گے. میڈم یہ جو لیکن ہماری پوری مورل سپورٹ, سیاسی سپورٹ, جماعت کی سپورٹ, لیڈرشپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میڈم اور میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا, جہاں زیادتی ہوگی, میں چپ نہیں رہوں گی, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. میڈم کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑے جلسے ہوئے اور حکومت اب کہتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ان کے اب جھگڑے ہو گئے ہیں. یہ حکومت کی خالی خام خیالی ہے. اور دوسری بات یہ کہ 2021 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے؟ حکومت کی خام خیالی نہیں ہے, یہ حکومت کی خواہش ہے جو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے, ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے, ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی ill فیلنگ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر سوچ کا, رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, حل کرتے ہیں. اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے, لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. جب بھی کھوکھر برادران پر برا وقت آتا ہے, رانا ثناء اللہ پنجاب کی سطح پر آتے ہیں, آپ آ کر انہیں ریسکیو کرتی ہیں, ان کی بات جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچاتی ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کی سطح پر کوئی ایسی موومنٹ جو ہے ان کے حق میں نظر نہیں آتی. یہ لوگ جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں پھر ان کے حوالے ہی لاہور کر دیں تاکہ کسی اور کو ریسکیو کرنے یہ تو پہنچ جائیں اگر کوئی ان کو ریسکیو کرنے نہیں آ رہا. اچھی تجویز دی آپ نے, لیڈرشپ تک پہنچاتی ہوں. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے جس میں براڈ شیٹ نہیں, اس کا نام ہے فراڈ شیٹ جو بھی ہے. عظمت سعید صاحب کو بنایا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی ایک جال بنایا جا رہا ہے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف؟ نہیں, یہ جال نیا نہیں ہے, جال بہت پرانا ہے. یہ جال کے اندر بہت بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں, جس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جال الٹ کے انہی کے اوپر آتا ہے. تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے, اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی, جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. اور انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی اور انہوں نے ڈفرینٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے جے آئی ٹی کے, تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے, جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے, جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے, ان کے انفلوئنس میں ہیں, انہوں نے ذاتی طور پہ اداروں کو واٹس ایپ کالز کر کے ان کے نام جے آئی ٹی میں شامل کروائے. تو وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی, ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی,
اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے, اس کے کرتا دھرتا تھے. اور اس وقت وہ جب یہ چیز اوریجنیٹ کی, یہ براڈ شیٹ والی, اس وقت وہ نیب کے آفیسر تھے, نیب کے عہدے پہ فائز تھے, وہ اس کے لانے والوں میں سے تھے. تو جو شخص اس سب چیز کا ذمہ دار ہو, جو پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ ایک فراڈ کی نظر کر دیے گئے. اور کیا نام ہے جی کل ان کا جس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, نہیں, فاروق اعظم صاحب. کل فاروق اعظم صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے جو ساری وہ $1 ارب کا جو ایک مضحکہ خیز ایک الزام نواز شریف پر لگا تھا باقی سارے الزامات کی طرح, اس کی کلئی انہوں نے خود ہی کھول دی. انہوں نے کہا جی وہ اسپیکولیشنز پہ بیس تھا. تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ انہوں نے یہ نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے ایک نیا اسکینڈل کھولنے کی کوشش کی تھی, لیکن الٹا وہ ان کے سر پہ پڑ گیا. ابھی تو انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب دینے ہیں کہ کس طرح یہ پیسہ اپروول کے بغیر, عوام کے علم میں لائے بغیر راتوں رات یہ ٹرانسفر کیا گیا یو کے کی پاکستانی یو کے میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر کے اکاؤنٹ میں. اور لنڈن کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو ٹرانسفر کیا گیا. پاکستان کے عوام کی جو خون پسینے کی کمائی ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں, اور اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ آؤ اور اس کو ضبط کر لو, صرف اس لیے کہ آپ یہ نہیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ نواز شریف کے خلاف جو JIT رپورٹ جس کے اوپر یہ بیس تھا وہ غلط تھی, اور اگر یہ حقائق سامنے آ جاتے تو نواز شریف ایگزونریٹ ہو جاتا. اس کو ایگزونریشن سے بچانے کے لیے آپ اور اپنے آپ کو, اپنے الزامات کو جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے اتنا بڑی رقم پاکستان کے عوام کی آپ نے برباد کر دی. اور پھر نہ صرف یہ کہ برباد کر دی, آپ کے حکومت کے بڑے بڑے افسران وہاں پہ ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر موسوی صاحب سے کمیشنز مانگ رہے تھے. آپ نے وہ تب بھی نہیں بخشا پاکستانی عوام کے پیسے کو. تو ان چیزوں کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی ہائی کمیشن کے اس طرح سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز ہو جائیں؟ یہ تو پاکستان میں جس طرح یہ ملیشیا میں پہلی مرتبہ جو وہ فیس نہ جمع ہونے کی وجہ سے پاکستانی طیارے کو قبضے میں لے لیا گیا, وہاں پہ 166 جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو پیسنجرز تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور جس طرح اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ایئر لائنز پہ PIA پہ سفر نہیں کریں گے, اسی طرح آپ نے ہر جگہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن فراڈ شیٹ کے میں جتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے, اور آپ اب دیکھیں یہ جس کو نالائق اعظم کہتے ہیں, اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ بڑی ذوق و شوق سے پہلے براڈ شیٹ کو کھول رہے تھے, جب پتہ چلا کہ اوپر ہی سر پہ آ گئی ہے, اپنے ہی منہ پر آ گئی ہے, تو ٹویٹ کی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا لینا دینا ہے, آپ کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ اس اسکینڈل کے باوجود اس کے کرتا دھرتا کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے. کیا ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتا, یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے. جسٹس عظمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی, وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبرز میں سے ہیں. تو اوبیسلی جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے, اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. تو یہ اگر ریوارڈ کرنے کے لیے کیا ہے تو جو سازش کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اگر آپ اسی کو اپنے خلاف تحقیقات کرے گا, کیونکہ وہ تو اس میں شامل رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے اسپیئر کریں, ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے, پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی
اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے ڈرا کے دھمکانے کی کوشش کی اور کیا کیا میسیجز دیے، پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانی پڑے گی، تو بہتر ہے اپنے آپ کو ریکیوز کرنا۔ میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول نے ایک پیچھے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے، کیا نون لیگ بھی ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کرتی ہے؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی میں شادی ہے بختاور کی، کیا آپ کو بلائے گی اور آپ جائیں گی وہاں پر؟ انویٹیشن آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں، جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے، جو ان ہاؤس انہوں نے چینج کی بات کی ہے، میں نے بھی وہ ٹی وی پہ سنی ہے، اور اب جب تک پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کو مناؤں گا، تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں، لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے پی ڈی ایم کے اگلے سربراہی اجلاس کا، جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے۔ تو جب وہ یہ تجویز پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ڈیسائیڈ کریں گی، وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور شادی کا انویٹیشن آیا آپ کو؟ شادی، میری نیک خواہشات، میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے، ان کو آباد رکھے، خوش رکھے، میری ان کے لیے نیک تمنائیں۔ میڈم آپ سوال یہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے، اور جو بیوروکریسی اس وقت نون لیگ کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ ان کے خلاف ایک کمیشن بنے کہ یہ جو لوگ سرکاری افسران یوز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کارروائی ہو؟ دیکھیں، جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے یا پولیس آفیسرز کا تعلق ہے یا انتظامیہ کا تعلق ہے، وہ جتنے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس نالائق اور نااہل حکومت سے، وہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخی نااہلی اور نالائکی ہے، اس کا نشانہ، اس کا جو برنٹ ہے، وہ ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے، اور جو پسند ناپسند کی بنیاد پر یہاں پر آج کل شہباز شریف صاحب جب ہوا کرتے تھے تو میرٹ ہوا کرتا تھا، پولیس آفیسرز کی، انتظامیہ کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پہ ہوا کرتی تھیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، جیسے جب کھوکھر برادران کے اوپر اٹیک کرنا تھا، تو یہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جو پولیس آفیسر ہے یا کون سا جو عہدیدار ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، بیوروکریسی بھی یہ سمجھتی ہے، پولیس آفیسرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انتقام کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ برنٹ جو ہے وہ ان کو بیئر کرنا پڑے گا۔ آبویسلی لوگ چہرے دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، مارک کر لیتے ہیں، تو اس حکومت کی جو زیادتیاں ہیں، جو انتقام ہے، اس کا جو آبویسلی اس کا جو ذمہ دار ہے ان کو ٹھہرایا جائے گا، تو یہ ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کے احکامات کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ الزام سارا ان کے اوپر بھی آئے گا، لیکن وہ خود بھی بہت تنگ ہے، میں یہ جانتی ہوں۔ بھائی کا پلاٹ، جو بہنوئی کا پلاٹ ہو، کچھ ہو، کہیں پر جلسہ ہو، کہیں پر بائی الیکشن ہو، پوری انتظامیہ وہاں کی تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں نا پروفیشنل آفیسرز کی، وہ ان بنیادوں پر جب کی جائیں گی تو آبویسلی ان کا کریئر افیکٹ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ آئی تھنک افیکٹڈ جو ہیں وہ پنجاب کی بیوروکریسی ہے۔ اچھا، پی ڈی ایم کے جو آنے والا اجلاس، میری ہمدردیاں بیوروکریسی کے ساتھ۔ 4 فروری کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، اس میں کتنے نکات ڈسکس کیے جائیں؟ کیونکہ سارا پروسیس ہو گیا، استعفے اور لانگ مارچ رہ گئے، اور تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ شاید اس پہ اتفاق اور کنسنسس نہیں ہو پا رہا۔ کس چیز کے اوپر؟ استعفوں پہ اور لانگ مارچ پہ، اس پہ کیا؟ لانگ مارچ پہ تو کنسنسس ہے، استعفوں کے اوپر کی ٹائمنگ کے اوپر، اور آبویسلی اب پیپلز پارٹی نے ایک بات کی ہے، ان ہاؤس جو چینج ہے اس کی انہوں نے ایک بات کی ہے، تو پہلے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آبویسلی لانگ مارچ بھی ڈسکس ہوگا، استعفے بھی ڈسکس ہوں گے، اس کا ٹائمنگ بھی ڈسکس ہوگا، اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تجویز بھی ڈسکس ہوگی۔ میڈم آخری بس یہ سوال کہ آپ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے، یا یہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے؟ ہم اگر حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں بھی تو یہ حکومت اپنی حرکتوں سے 5 سال پورے نہیں کر سکتی۔ میڈم یہ جو روز آپ مہنگائی کا طوفان دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے لوگ کرپل ہو کے رہ گئے ہیں، جس طرح سے روز پیٹرول، ڈیزل، گیس مہنگی ہو رہی ہے اور اس کی شارٹیج ہو رہی ہے، اور جس طرح سے روزمرہ کے استعمال کرنے کی جو چیزیں ہیں ان عوام کی قوت خرید ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور جس طرح سے گورننس کا حال ہے، جس طرح سے پاکستان کی پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے اس نالائکی اور نااہلی سے، تو یہ حکومت خود ہی اپنے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس کو 5 سال دینا بھی چاہیں تو یہ اپنے آپ کو 5 سال دینے کو تیار نہیں ہے۔
मैडम पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ गेम्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसमें कोशिश अगर चौधरी बरादरान आपको अप्रोच करें तो इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जा सकती है नून लीग की जानिब से? और एक चीज़ और, वो कह रहे हैं चौधरी निसार का भी केस हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, पता नहीं वो आ रहे हैं कॉन्सेंट से, मतलब कल की जो बातें हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती इन हाउस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज़ का, तो इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी नालायकी नाअहली की ज़िम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने मैडम, ये तो नया बयानिया आ गया जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च इस्तीफे, आप कह रहे हैं नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात करूँ, मैं इन हाउस चेंज की अच्छा, बात मरियम करी साहबा- पंजाब में जब इन्होंने बात की है। मरियम साहबा, अब इस्लामाबाद इसके ऊपर शरारत ना करना। F9 पार्क गिरवी रखवाने का मामला सामने आया, तो कल वफाकी काबीना के इजलास में तजवीज़ दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या जो ऐवान सदर है उसको गिरवी रखवा दिया जाता। तो क्या नहीं, क्या चीज़ें वज़ीर आज़म हाउस या ऐवान सदर तो कौम की अमानतें हैं ना, कौम की वो मलकियत है, उसको क्यों रखें गिरवी? अगर गिरवी रखना है तो बन्नी गाला को गिरवी रख लें। मैडम आप इनकी ज़ाती रिहाइश गाहों को जिनको इन्होंने जालसाजी से रेगुलराइज कराया है और जिसका सबूत ये आज तक नहीं दे सके कि वो किस पैसे से ख़रीदी हैं, तो उनको गिरवी रख लें। कौम की अमानत को गिरवी क्यों रखना? थैंक यू। थैंक यू।